बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा से मेजर आदिल राजा आपके सामने एक नई काउंटर स्ट्राइक लेके हाजिर हैं। आज की काउंटर स्ट्राइक फिर से नवाज शरीफ और उनके जो अलाइंसेस हैं उनके बारे में होगी। और ये सारी बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि उसका गठजोड़ भी आपको कहीं ना कहीं से दिल्ली से जाके मिलता है। और दिल्ली का जो कनेक्शन लंदन के साथ बना और फिर लंदन में मियां साहब का जाना और फिर दिल्ली से किस किस शख्स को कब कब भेजा गया, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इसी बारे में आज आपने एक क्लिप भी देखा होगा, ट्विटर पे भी देखा होगा कि मेजर आदिल राजा ने उसको हाईलाइट किया, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें उस वक्त नहीं बताई जो कि उनसे पूछना ज़रूरी है। इस वजह से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मेजर साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अब हमारे पास कौन सी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है जिसके तहत कि हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि मियां साहब ने अपने आप को बैडली एक्सपोज कर दिया है इंडियंस के हाथ लग के। देखिए राय साहब, मैंने अपना जो 2 मिनट का क्लिप शेयर किया उसमें ज़ाहिर बात है बहुत महदूद बातचीत हो सकती थी। मुझे कल रात लेट नाइट ये बात हुई इंडियन इस्टेब्लिशमेंट में, एक डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, बहुत ही हाईली प्लेस्ड सोर्स है मेरे अजीज़ दोस्त जो हैं वो एक बहुत ही अहम ओहदे के ऊपर लगे हुए हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि देखें, ये जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हमारी गठजोड़ चल रही है, जिसके बारे में आपसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो एक उनका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लिंकअप है, जो उनका हाई कमीशन लंदन में है इंडिया का, उनका एक ऑफिसर मुसलसल 24/7 जो है राब्ते में है जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है एक मुहिम साजी चला रहे हैं सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए, जिसमें ज़ाहिरी बात है इंडिया का भी इंटरेस्ट है। और नवाज शरीफ साहब के ऊपर उनका एक पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है जिसको एक्नॉलेज करते हैं, उसके तहत ये बातचीत चला रहे हैं। लेकिन जो बात उन्होंने मुझे नई बताई वो ये थी कि ये जो सिलसिला है ये 2016 में जिस वक्त मोदी सरकार ने, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, उनसे गिला किया कि देखें पाकिस्तान से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। हालांकि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान को लगाया हुआ था तो वो बिल्कुल चुप, कोई बातचीत उसके ऊपर नहीं करते थे। लेकिन जब नेशनल प्लेटफॉर्म से, जब कंसेंसस के साथ, नेशनल कंसेंसस के साथ आवाज़ें उठना शुरू हो गई कश्मीर के ऊपर, कश्मीर की आज़ादी के लिए, हक के जद्दोजहद के लिए, तो ये गिला आया मोदी सरकार का नवाज शरीफ साहब को कि देखें आप लोग जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, लोग इनको काबू करें। तो नवाज शरीफ साहब के तो काबू में था नहीं, उनके कारोबारी इंटरेस्ट थे। नवाज शरीफ साहब ने मशवरा दिया मोदी सरकार को कि आप लोग ये बातें करना शुरू कर दें कि आप लोग कश्मीर पे चढ़ाई कर देंगे, POK बना देंगे, POK के ऊपर कब्जा कर लेंगे, जो आज़ाद कश्मीर है जिसमें अपनी उनकी गवर्नमेंट है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान पे हमला कर देंगे। हमला तो इन्होंने क्या करना था, उल्टा चाइनीज़ ने इनकी मेन सप्लाई रूट ब्लॉक कर दी आके लद्दाख में, और हमला चाइनीज़ ने कर दिया और बेतहाशा जो है 100 स्क्वायर किलोमीटर ये लूज़ कर गए सिर्फ अपनी इन भड़कों की वजह से। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इनको ये इस वजह से मशवरा दिया था कि उन्होंने कहा कि जिस वक्त आप इस तरह की बातचीत करेंगे तो फिर मैं यहाँ पे ये बात चलाऊंगा अपने मैकेनिज्म के थ्रू, और अपने ये जो येलो जर्नलिज्म के थ्रू, ये जो लफाफा सहाफ़ी इन्होंने रखे हुए हैं इनके थ्रू, और आप ये गोदी मीडिया के थ्रू चलाइएगा कि देखो आप लोग मकबूजा कश्मीर की पाकिस्तान में बात ना करो, चुप कर जाओ, चुप नहीं करोगे तो ये हमला कर देंगे और GB और आज़ाद कश्मीर खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए आप कश्मीर के ऊपर चुप कर जाओ। खैर उसका तो हम सबको पता है कि क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब उल्टा इलेक्शन ही हार गए, और इलेक्शन हारने के बाद अभी मुल्क से मफरूर हैं एंड ही इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मुल्क से भागे हुए हैं। तो मोदी सरकार ने उसको, इसी नारे को इलेक्शन में यूज़ किया और इलेक्शन में इंडिया में मोदी जीत गया। अब जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि
موجودہ طور پہ بھی نواز شریف صاحب کی جو سیاسی عدم استحکام پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں, جو تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو سو کالڈ پی ڈی ایم انہوں نے بنائی ہے, جس کے ذریعے جو ہے ڈرائنگ روم پارٹی جو ہے باہر نکلنا چاہتی ہے لیکن کوئی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں, تو یہ مختلف مولوی حضرات کی منتیں ترلے کر رہے ہیں. وہ پیسوں کے اوپر معاملہ ان کا طے نہیں پا رہا, جس دن پیسوں کا معاملہ طے پا گیا تو یہ مولوی مدرسے کے بچے لے کے آ جائیں گے. ابھی پرابلم یہ ہے نیو دہلی کے اندر کہ نریندر مودی پرائم منسٹر فنڈ سے ہزاروں کروڑ روپیہ لگانے کو تیار ہیں نواز شریف کی سپورٹ میں, اور لگا رہے ہیں. کیوں؟ یہ وجہ جب میں نے اپنے دوست سے پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی وجہ عمران خان صاحب ہیں. مجھے پہلے تو بات سمجھ نہیں آئی, میں نے کہا عمران خان صاحب کیوں؟ تو انہوں نے کہا آپ یاد کیجئے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نریندر مودی کے حواسوں کے اوپر عمران خان سوار ہیں, چھائے ہوئے ہیں, اور گلوبلی ان کو ریڈیکیول کیا جا رہا ہے. ہندوتوا ٹیررسٹ اور ہندوتوا فاشسٹ ہیش ٹیگز کے ساتھ ہندوستان پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے, اور اس کا سہرا صرف اور صرف عمران خان کو جاتا ہے. کشمیر کا مسئلہ اجاگر کر دیا عمران خان نے. عمران خان نے ان سے آرام سے بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے نخرے دکھائے تو عمران خان نے کہا کہ اس چائے والے کی اوقات کیا ہے, اور اس چائے والے کی اوقات جو ہے پوری دنیا کے اندر ایکسپوز ہوگی, بدنام ہو گیا. پرائم منسٹر نریندر مودی ایک دھبا ہے اس وقت. لبرل دنیا سے آپ پوچھیں, آزاد دنیا سے پوچھیں تو وہ ہنستے ہیں, وہ ہنستے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا آف انڈیا انہوں نے بنایا, ایک برانڈ انڈیا, انکریڈیبل انڈیا, آئیڈیا آف انڈیا پوری دنیا میں پروجیکٹ کیا, انڈیا کی سافٹ پاور پروجیکٹ کی, وہ تباہ و برباد کر دی مودی نے. بہت بہت شکریہ مودی جی آپ کا. تو یہ کام جو ہے اس کی وجہ سے نریندر مودی کی راجہ صاحب حواسوں کے اوپر سوار ہے اس وقت عمران خان صاحب, اور ان کو سیٹ سے ہٹانے کے لیے نواز شریف صاحب کو ابھی یہ سپورٹ کی جا رہی ہے. اپنی ضد اور انا کی بھینٹ جو ہندوستان کے بھوکے ننگے لوگ جو سڑکوں کے اوپر سو رہے ہیں, جو پیسہ ان کو کھلانے پلانے میں اور ان کو چھت دینے میں, روٹی کپڑا اور مکان دینے میں لگایا جا سکتا ہے, وہ مودی جی لگا رہے ہیں کس پہ؟ نواز شریف صاحب کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ان کے حواسوں پہ عمران خان سوار ہیں. تو اصل بات یہ ہے رائے صاحب, اس کے اوپر میں نے بریکنگ نیوز دی, اور یہ ابھی کولیبریشن مزید کر رہے ہیں. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا, میں نے آپ کو بتایا تھا, ان کو ٹاسک ملا ہوا ہے, ان کو سنڈے بھی آف نہیں ہے کہ جو یہ 5th پروونس گلگت بلتستان اناؤنس کریں, کیونکہ یہ ڈیٹریمنٹل ہے. ان کی جو ہے ہوا نکلی ہوئی ہے نیو دہلی کے اندر, ان کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے اس کی کاؤنٹر سٹریٹجیز بنانی شروع کی ہوئی ہیں کہ جو ہی جی بی کو اناؤنس کریں گے 5واں صوبہ, ہم گلوبل ایک ڈپلومیٹک آفینسو لانچ کریں گے اور میڈیا وار لانچ کریں گے پاکستان کے خلاف. تو آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے, ہم اس پہ بھی تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے, اور جی بی گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کا 5واں صوبہ بننا چاہتے ہیں جناب, کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے کشمیری بھائی یہ نہیں چاہتے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, لیکن ان سے ہم بات کر لیں گے, ان کے ہم راضی کر لیں گے. یہ جو اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ اور نظام چل رہا ہے مظفر آباد میں, یہ زیادہ عرصے نہیں چل سکتا راجہ صاحب. جی, یہاں پہ میں آپ کی جو بات ہے اس کو اوبیسلی جرنلسٹک اینگل سے پروو کروں گا کہ اگر آپ پچھلی جو گورنمنٹ تھی, نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اس نواز شریف کی حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پاکستان کا فل ٹائم فورن منسٹر کہیں نظر نہیں آتا. فورن منسٹری جو ہے وہ اس وقت پہلے پرائم منسٹر اوبیسلی جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھی, اور جب شاہد خاقان عباسی صاحب بنے پرائم منسٹر تو انہوں نے پھر خواجہ آصف کو جا کے وہ فورن منسٹری دی. اس سے پہلے کوئی فورن منسٹر نہیں تھا پاکستان میں, اور سرتاج عزیز صاحب اور طارق فاطمی صاحب جو ہیں ان کو ایز این ایڈوائزر یوز کیا جائے, اور جو وہ ایڈوائزز دیتے رہے ہیں, آئی تھنک یو ویری ویل نو وٹ کائنڈ آف ایڈوائزز دے ور گیونگ ٹو نواز شریف اس وقت. اور ایک ایسا پلان تیار کیا گیا جس میں کہ انڈیا کو 4 سال کا ویکیوم کریٹ کر کے دیا گیا. پورے 4 سال پاکستان نے کوئی فورن منسٹر نہیں رکھا, اور اس 4 سال میں انڈیا میں فاشسٹ حکومت تھی مودی کی. پورے 4 سال ان کو ہر ایک جگہ پہ کھلا میدان دیا گیا
کہ بال بھی آپ کی ہوگی, رائے صاحب میں آپ وکٹ بھی کی بات کی تائید کروں گا, صرف اور صرف اس خاموشی کی وجہ سے جو پاکستان میں رکھی, اور وہاں پہ ہندوستان میں لبرل اور سیکولرز کو دبا دیا گیا, سیکولرز کی آواز دبا دی گئی. دیکھیں آپ کے کتنی بدتمیزی اور بد تہذیبی کی گئی اس وقت جو سیکولر طبقہ ہے انڈیا کے اندر ان کے ساتھ. اور کیونکہ پاکستان میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, کیونکہ آئینہ دکھانے والا کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ ہندوستان کے اندر, تو صرف اور صرف اس وجہ سے نریندرا مودی کے الیکشن جیتنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی, اور نواز شریف نے میڈیا کو بھی آواز نہیں اٹھانے دی مودی کے خلاف, الٹا اس کو اپنے گھر بلا کے اس کو پگ پہنائی اور پاکستان آرمی کے قاتلوں کو کہے اجیت ڈووال, پاکستان آرمی کے قاتلوں کو بلایا مودی اور اجیت ڈووال کے اپنے گھر بلایا, اپنے گھر بلا کے ان کو عزت دی. پاکستان آرمی نے گارڈ آف آنر دینے سے انکار کر دیا, یہ تو ان کا منہ رکھ لیا ایئر فورس نے, آف کورس with the consent of the joint services command, کہ ان کو ہم نے دے دیا کہ چلو جی انڈیا ہے تو پرائم منسٹر, اگر بچر آف گجرات ہے تو وہ تو ہے, لیکن ہے تو انڈیا کا پرائم منسٹر, تو اس کو جو ہے ایئر فورس نے ایک نومینل سا گارڈ آف آنر دے دیا. لیکن آپ لوگوں کو تو کوئی شرم حیا ہی نہیں آئی, آپ لوگوں نے پاکستان آرمی کے قاتلوں کو اپنے گھر بلایا, اپنے گلے سے لگایا, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ان لوگوں نے جا کے. یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں, یہ آپ لوگ لازمی طور پہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ایک خون کے قطرے کا حساب ہوگا, خون کا بدلہ خون ہے جناب. اور دوسری انتہائی اہم بات جو کہ یہاں پہ کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت ساڑیوں کے گفٹ جاتے رہے, آم کی پیٹیاں, ہاں, اور ان ساڑیوں کے گفٹس کے بعد میاں صاحب کو بھی بہت وہاں سے گفٹس آتے رہے, اور جو سب سے بڑا گفٹ جو کہ مودی کی جو ساری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت یہ طے پایا تھا کہ نواز شریف کی پولیٹکس کو جب بھی پرابلمز ہوں گی, جب بھی کوئی خدشات لاحق ہوں گے, اس وقت انڈیا پورے کا پورا ساتھ دے گا. آپ کو پھر یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کی حکومت کو پرابلمز ہوئے بارڈر پہ, ایل او سی پہ, انڈینز کی طرف سے گولہ باری بڑھ جایا کرتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں سے بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ اس طرف لگا رہے, اور پولیٹکس کے اوپر کوئی بھی نواز شریف کو کچھ نہ کہے. اور نواز شریف کے ساتھ جندال کا مری میں جانا, پھر ان سب کو وہ لے کے ہر طرف گھومے نواز شریف, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فون پہ رابطے رکھے, اور جب یہاں سے وہ واپس بھی چلا جائے لنڈن, میں اس لیے کہہ رہا ہوں واپس لنڈن کیونکہ یہ تو ہیں ہی باہر کے, یہ پاکستان میں تو صرف اس وقت آتے ہیں جس وقت کہ ان کو اقتدار. دیکھیں راجہ صاحب اس طرح کے بہت سے مفرور لنڈن میں ضرور ہیں, لیکن لنڈن میں ہماری ایک اوورسیز پاکستانی برٹش پاکستانی کمیونٹی بہت سٹرونگ ہے, اور برٹش پاکستانی کمیونٹی ان کو لنڈن میں سڑکوں کے اوپر آزاد پھرنے نہیں دیتی. ان کو اتنے جو ہیں تانے پڑتے ہیں, ان کو اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ منہ چھپاتے پڑتے ہیں لنڈن میں, اینڈ دیٹ از بیکاز آف دا برٹش پاکستانی کمیونٹی. وہ جو کمیونٹی ہے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں برٹش پاکستانی کمیونٹی کو, اور ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کی ہمت کی وجہ سے, ان کی غیرت کی وجہ سے, ان کے پیٹریوٹک ہونے کی وجہ سے, ان کی پاکستان سے محبت کی وجہ سے. نواز شریف جو ہے وہ لنڈن کی سڑکوں کے اوپر بھی آزاد نہیں گھوم سکتا جناب. اور اس پروگرام کو ہم ختم کریں گے ایک متھ بسٹنگ سے. یہ متھ بسٹ کریں کہ کارگل میں نواز شریف یہ اپنی کہانیاں سناتا ہے تھڑے میں کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ میں نے بچا لیا, فوج تو ہار رہی تھی, فوج نے .5353 آج دن تک فوج کے قبضے میں ہے, تمام اسٹریٹجک آبجیکٹو فوج کے قبضے میں ہے. صرف ٹائیگر ہل انہوں نے واپس لی جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں تھا, اور وہ بھی انہوں نے اس لیے واپس لی کیونکہ نواز شریف سودا کر آیا تھا کارگل کا جا کے واشنگٹن میں. اگر یہ سودا نہ کر کے آتا تو ٹائیگر ہل بھی ہم واپس نہ لینے دیتے. اور ہمارے سپاہیوں کی کیپٹن کرنل شیر خان کی سائٹیشن انڈین آرمی نے لکھ کے بھیجی, ایسے لکھ کے بھیج دی جناب. اس لیے متھ بسٹ ہونی چاہیے. یہ جو انہوں نے حقائق کو مسخ کیا ہوا ہے, اور آخر میں آج کو چاچا جی گل کر رہے سی کہ تسی شکر کرو پاکستان کی ہسٹری کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے, نہیں تو نواز شریف آکھنا سی کہ میں قائد اعظم دا سالہ. ایگزیکٹلی. اور ایک اور چیز
وہ یہ کہ اب ان کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مکھو ٹھپ دینا, وہ مکھو بھی ٹھپا جا رہا ہے. وہ کیسے کہ ایک ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے. اس ایف آئی آر کے بارے میں بھی میں آپ سے اگر پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال. غداروں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. دیکھیں ایف آئی آر یہاں پہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایسے تو ہوتی نہیں ہے, the approval has to come from the very top. غداروں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اس میں 3 جرنیلوں کے نام بھی ہیں جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. یہ جان لیں این لیگ تھگز جو ہے نا, یہ جان لیں نون لیگ والے کہ غداری کی سزا صرف اور صرف موت ہے. اور ابھی تو یہ صرف اور صرف ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے. اگر آرمی ایکٹ کے تحت ان افسروں کو جو ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت ان لوگوں کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا تو اس کی سزا تو موت ہے پھر جناب. یہ آپ سوچ لیں. کیونکہ رائے صاحب اب دیکھیں بات صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم پرانے نظام کے اوپر واپس نہیں جا سکتے, پھر پاکستان ہی نہیں بچے گا یار. اگر ہم پرانے نظام کے اوپر واپس چلے گئے تو ہم نے یہاں سے آگے جانا ہے. دیکھیں کرپشن نیچے لیول کے اوپر نہیں ختم ہوئی, پٹواری کلچر نیچے لیول پہ نہیں ختم ہوا, تھانہ کلچر نیچے لیول پہ نہیں ختم ہوا, لیکن اس بات کو دشمن بھی مانیں گے عمران خان کے کہ فرام دا ٹاپ کرپشن ختم ہو گئی ہے. نیچے آنے میں ان لوگوں نے 35 سال لگا کے ایک لڑکا بھرتی کرایا, وہ آج سیکٹری بیٹھا ہوا ہے اور نیچے پورا پیرافینیلیا اس کا اپنا ہے. جو یہ این لیگ کی جو سول سروس انہوں نے بنائی ہے جو اس وقت چھائی ہوئی ہے, اس کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکنا اور کوئی پاک صاف حلالی پودے لگانے میں وقت تو لگے گا نا جناب. 2 سال میں ہی بے صبرے مت ہو جائیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا قصہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہی سسٹم نہیں لانے دیا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سسٹم آ گیا تو پاکستان میں میرٹ کو اہمیت دی جائے گی, اور اگر وہ سسٹم آ گیا تو پھر کبھی بھی اس طرح کے کرپٹ لوگ جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے. اور اسی سسٹم کے خلاف یہ ساری کی ساری محاذ آرائی ہو رہی ہے. پاکستان میں ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ کہ میرٹ کے ساتھ بھرتیاں ہوتی ہیں, وہ پاکستان اور آرم فورسز ہیں. آرم فورسز ہیں. دیکھیں بات بڑی واضح ہے اور بات بڑی سادی ہے. یا تو آپ مان جائیں کہ 40-50 ہزار لوگوں کو ٹانگ دیا جائے سڑکوں کے اوپر. اگر عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کرنے دی گئی تو وفاقی وزیر داخلہ نے بذات خود مجھے یہ بات کہی ملاقات میں, تصویریں بھی شیئر کر دوں گا کسی کو شک ہے تو. انہوں نے کہا جے عمران خان کی تسی وہ کرن دیتا جڑا کرنا چاہتا ہے تو تواڈے ساڈے یار بھی ٹنگے جان گے. یہ 40-50 ہزار لوگوں کو عمران خان ٹانگنا چاہتا ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ آرام سے طریقے سے یہ ٹرانزیشن ہو جائے اور میرٹوکریسی جس کی وجہ سے میرٹ پہ سسٹم جو چل رہا ہے پاکستان آرم فورسز کا, اسی طرح پاکستان کے تمام اداروں میں وہ سسٹم آ جائے. اور اس سسٹم کو لانے کے لیے ٹاپ پہ لیڈرز ایماندار ہونے چاہیے, اور اس وقت ہمارے لیڈرشپ ٹاپ پہ ایماندار ہے. نیچے جو 35 سال کا گند صاف کرنے میں کچھ سال تو لگیں گے نا جی. اور آخری بات کہ یہ جو کچھ آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک خاموش انقلاب ہے جو کہ آہستہ آہستہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے. اس انقلاب کا حصہ بنیے, کرپٹ لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں اور ان کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئیں. مجھے اور میجر عادل راجہ کو کاؤنٹر سٹرائک سے اجازت دیجیے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا, اور پلیز ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ پریس دیٹ گھنٹی. تھینک یو ویری مچ.